हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की उर्दू के बच्चों के लिए उनकी बुक दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 29 जो कि परवीन शाकिर की गज़लें हैं। आपके सिलेबस में परवीन शाकिर की 2 गज़लें शामिल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाली हूँ। जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह आपके बुक में दिए गए हैं इस चैप्टर से मुतालिक सभी करवाऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 29 परवीन शाकिर, जो कि हिस्सा गजल से है। शायरा का क्या नाम है? परवीन शाकिर। तो इस चैप्टर में परवीन शाकिर जी की 2 गजलें आपके निसाब में दी गई हैं। दोनों बहुत ही उम्दा गजलें हैं। हिस्सा शायरी में जो क्वेश्चंस आपसे से पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो शायर या शायर के ही मुतालिक पूछा जाता है। और जो उनकी गजलें होती हैं उनमें से कभी कभार एक आध शेर की जो है वो तशरीह दे दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट जो आपके बुक में शेर दिया गया है जिसकी तशरीह पूछी गई है, जो क्वेश्चन वो एज अ इम्पॉर्टेंट भी आप लोग मार्क कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। और शायर का जो तारुफ होता है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो शायर से ही मुतालिक पूछा जाता है। तो आइए इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम लोग परवीन शाकिर जी के बारे में पढ़ लेते हैं, इनकी हालात जिंदगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव में भी। पैदाइश परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 में कराची पाकिस्तान में हुई थी। इनके असलाफ का वतन लहरिया सराय दरभंगा के नज़दीक कस्बा चंदन पट्टी है। असलाफ का यानी कि जो इनका पुश्तैनी जो इनकी रिवायत मिलती है वो उनके जो आबा अजदाद थे वो कहाँ के से थे। इनका असलाफ का वतन था लहरिया सराय दरभंगा के नज़दीक कस्बा चंदन पट्टी। परवीन शाकिर के वालिद सैयद साकिब हुसैन खुद भी शायर थे और शाकिर तखल्लुस करते थे। इसी निस्बत से परवीन शाकिर भी शेर व अदब की दुनिया से मशहूर हुई। यानी कि उनके वालिद जो थे वो वालिद साहब सैयद साकिब हुसैन, वो कि खुद बहुत बड़े शायर थे। तो उन्हीं की निस्बत से, यानी कि उन्हीं का असर जो था वो उनकी बेटी पर भी था, तो उन्हीं की निस्बत से परवीन शाकिर जी भी शेर व अदब की दुनिया में बहुत मशहूर हुई। तकसीम हिंद के बाद परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। यानी कि तकसीम हिंद के बाद जब ये हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो इनके जो वालिद थे वो हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए, जहां परवीन शाकिर की पैदाइश हुई। परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई और रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की पास किया और सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से बीए ऑनर्स किया और कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और लिसानियात में इम्तियाजी नंबरों से एमए किया। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने एमए किस सब्जेक्ट से किया था। आंसर है इसका अंग्रेजी और लिसानियात। लिसानियात यानी कि भाषा, इससे इन्होंने क्या किया था, एमए की डिग्री हासिल की। और 1971 में परवीन शाकिर ने पीएचडी भी कर लिया। लेकिन परवीन शाकिर का तालीमी सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो अमेरिका चली गई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। यानी कि इन्होंने डबल एमए किया था, पहला अंग्रेजी और लिसानियात से, फिर दूसरा किससे किया था, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन से। और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत का आगाज किया। तकरीबन 9 सालों तक तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया। तदरीसी खिदमत, तदरीस यानी कि पढ़ाना, टीचिंग लाइन। तो इन्होंने 9 साल तक टीचिंग लाइन में काम किया। कहाँ पे? अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की, यानी कि नौकरी की, अपने कैरियर का आगाज किया। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया और कामयाब हुई। इसके बाद वो कस्टम कलेक्टर हो गई। इस ओहदे से तरक्की करते हुए इस्लामाबाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर हुई। परवीन शाकिर की शादी अपने खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर से हुई। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन मिजाज में फ़र्क होने की वजह से ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं निभ सका। नतीजा ये हुआ कि सन 1989 में उनका तलाक हो गया। तो ये था पूरा उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी पैदाइश, उनके वालिदैन, उनकी तालीम, फिर उनका करियर, जो उनकी मुलाजमत वगैरह थी, साथ ही साथ उनकी इम्तियाजी ज़िंदगी, यानी कि जो शादी वगैरह के बाद जो उनकी आगे की ज़िंदगी थी उसके बारे में। तो ये था इनका मुकम्मल तारुफ। तो कैसे भी क्वेश्चन आता है आप इसको में परवीन शाकिर जी के बारे में ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कैसे भी पूछा जाता है, उनकी हालात ज़िंदगी पूछा जाता है, उनका तालीमी सफ़र पूछा जाता है या तदरीसी सफ़र पूछा जाता है। तदरीसी यानी कि एजुकेशन लाइन में वो क्या की थी, और या फिर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पूछी जाती है, यानी कि किससे इनकी शादी हुई या फिर शादी के बाद की ज़िंदगी। तो इसमें आपको पूरा मैटर जो है वो मिलेगा।
اس آپ کی بک میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچنس بھی دیے ہوئے ہیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی. تو پہلے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں مختصر ترین سوالات جو کہ آبجیکٹو ہوتے ہیں 1 نمبر کے. تو اس سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کی بک میں بھی دیے گئے ہیں. پہلا ہے پروین شاکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آنسر اس کا 24 نومبر سن 1952. دوسرا سوال ہے پروین شاکر کہاں پیدا ہوئی؟ آنسر اس کا کراچی پاکستان. سوال نمبر 3 ہے پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں ہے؟ آنسر ہے اسلاف کا وطن ہندوستان کے لہریہ سرائے دربھنگا کے نزدیک محلہ چندن پٹی ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 پروین شاکر کے والد کا نام کیا ہے؟ آنسر اس کا سید ثاقب حسین. سوال نمبر 5 ہے پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے کہاں گئے؟ ہجرت یعنی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا. آنسر اس کا کراچی پاکستان. اگلا سوال پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پہلے ان کے گھر پر، اس کے بعد رضیہ گرلز ہائی اسکول میں جہاں سے انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا. اگلا سوال ہے پروین شاکر نے میٹرک کس اسکول سے پاس کیا؟ رضیہ گرلز ہائی اسکول. اگلا سوال بی اے کی تعلیم پروین شاکر نے کس کالج میں حاصل کی؟ آنسر اس کا سر سید گرلز کالج. سوال نمبر 9 ہے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے کس کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ آنسر اس کا انگریزی اور لسانیات. انہوں نے ڈبل ایم اے کیا تھا، لیکن یہاں پہ کیونکہ کراچی یونیورسٹی مینشن کیا گیا ہے اس لیے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے انگریزی اور لسانیات میں ایم اے کیا تھا، اور ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے بینک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کیا تھا. دیکھیے کوشچن ہے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے پروین شاکر نے کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا تھا؟ آنسر اس کا بینک ایڈمنسٹریشن. اب آتے ہیں ہم لوگ سبجیکٹیو کوشچنس کی طرف جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں. میں نے اس میں لانگ اور شارٹ دونوں کو مکس اپ کر کے لکھا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے جو شارٹ کوشچن آنسر ہیں ان کا جواب آپ کو لانگ کوشچنس میں مل جائے گا. جیسے کہ لانگ کوشچن ہے پروین شاکر کے تفصیلی تعارف پیش کیجیے. تفصیلی تعارف یعنی کہ ان کے بارے میں بتائیے پیدائش سے لے کر کے ان کی وفات تک. تو یہ تفصیلی تعارف ہو جاتا ہے. اور تو اسی میں آپ کو دونوں جو شارٹ میں پوچھا گیا ہے وہ دونوں ہی ٹاپک مل جائے گا. جیسا کہ پہلا کوشچن پوچھا گیا ہے پروین شاکر کی سوانے پر 5 جملے لکھے. سوانے کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم ہندی میں جیونی کہتے ہیں، تو اردو میں اس کو سوانے کہا جاتا ہے. تو ان کی جیونی لکھنی ہے. تو تفصیلی تعارف پیش کرنا یعنی کہ ان کے بارے میں لکھنا ہے. جیونی کا مطلب بھی ان کے بارے میں ہی ہوتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 شارٹ میں آپ کی بک میں ہے پروین شاکر کی ازدواجی زندگی کا مختصراً بیان کیجیے. ازدواجی زندگی یعنی کہ ان کی آگے کی زندگی، جیسے ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے وغیرہ، اس کے بارے میں لکھنا ہے. تو وہ بھی ان کی زندگی کا ہی ایک حصہ ہے، تو حالات زندگی میں وہ کوشچن بھی آ جائے گا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، شروع میں ہی آپ کو میں بتا چکی ہوں پروین شاکر کے بارے میں پورا مکمل ٹاپک، ان کی پیدائش، پھر ان کے والدین کے بارے میں، پھر ان کا تعلیم اور تدریسی سفر، اور اس کے بعد ان کا لاسٹ میں ان کی شادی یا ان کا ازدواجی زندگی. تو وہ پورا ٹاپک جو ہے وہ اس میں کور ہو جائے گا. آپ کو آپ اپنے حسب ضرورت اس میں سے ٹاپک کو جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں. جیسے کہ ازدواجی زندگی میں آپ کو یہیں سے لکھنا ہے جہاں پہ ان کی شادی کا ذکر ہے. جیسے کہ پروین شاکر کی شادی اپنے خالازاد بھائی سے ہوئی. تو یہ تینوں لائن کیا ہے؟ وہ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے. اور باقی جو ہے وہ کوشچن نمبر لانگ کوشچن میں تو آپ کو پورا ہی ٹاپک کور کرنا رہے گا. تو آپ اپنے حسب ضرورت اس میں سے شارٹ کر لیجئے گا. اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2 ہے اپنی یاد سے پروین شاکر کا کوئی ایک شعر لکھیے. تو آنسر ہے اس کا راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح. تو ان کا یہ شعر ہے. آپ بک سے کوئی سا بھی شعر جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے آپ کو یاد کر کے لکھ دیجیے گا. پھر اگلا سوال ہے آپ کے بک میں کوشچن نمبر 3. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جن کی ازدواجی زندگی. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 4. وہ ہے پروین شاکر کی شاعری کے بارے میں 5 جملے لکھے. یا پھر لانگ میں بھی کوشچن ایک دیا ہوا ہے پروین شاکر کی شاعری میں کس طرح کے جذبات شدت کے ساتھ ابھرے ہیں اس کو بیان کرنا ہے. تو ان کی شاعری کے بارے میں دونوں میں لکھنا ہے. ایک شارٹ میں یعنی کہ 5 جملے لکھنے ہیں اور دوسرا لانگ میں. تو میں لانگ میں لکھ دیتی ہوں. اگر شارٹ میں 5 لائن پوچھا جاتا ہے تو آپ اس میں سے 5 لکھ دیجئے. اور اگر لانگ میں ہی ہے تو پھر آپ لانگ لکھ دیجئے. دونوں کوشچن کا آنسر جو ہے وہ سیم ہوگا. جواب ہے پروین شاکر کی شخصیت اردو شاعری میں تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ جدید غزل گوئی میں خواتین شعراء کی نمائندگی کرتی ہیں. خواتین یعنی کہ لیڈیز. وہ فطری طور پر نہایت نرم دل، مذہب حساس اور ذہین تھی. ان کا مطالعہ بھی نہایت وسیع تھا. وسیع یعنی کہ بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا، بڑا. انہوں نے اپنے اشعار میں خواتین کے جذبات اور مسائل کی بھرپور ترجمانی کی ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے اشعار میں جو ہے وہ خواتین یعنی کہ عورتوں کے جذبات اور ان کے مسئلے جو ہیں انہوں نے اس کا بھرپور ترجمانی کی ہے. یعنی کہ بہت اچھے سے پیش کیا ہے یا اٹھایا ہے. پروین شاکر کا مطالعہ نہایت وسیع اور گہرا ہے. یعنی کہ ان کا جو سوچ ہے، مطالعہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ وسیع، بہت پھیلا ہوا ہے دور تک، اور بہت ہی زیادہ گہرا ہے. ان کے کلام میں انسان میں
نسائیت کے جذبات نہایت شدت کے ساتھ ابھرے ہیں. اس بنیاد پر انہیں نسائی تحریک سے وابستہ قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات بہت ہی شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں ابھرے ہیں. نسائیت یعنی کہ نساء یعنی کہ عورت کو کہتے ہیں. تو عورت کے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ ان کی جو شاعری ہے اس میں بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر کے بھرے ہوئے ہیں. پروین شاکر کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ان کا پہلا مجموعہ کلام 1977 میں خوشبو کے عنوان سے شائع ہوا. اس کے بعد 1981 میں صدبرگ کے عنوان سے دوسرا شعری مجموعہ شائع ہوا. 1984 میں خود کلامی کے عنوان سے تیسرا شعری مجموعہ شائع ہوا اور ان کا چوتھا اور پانچواں شعری مجموعہ 1990 میں انکار اور ماہتمام کے عنوان سے شائع ہوا. مختصر یہ کہ پروین شاکر نے اپنی شاعری کے ذریعے خواتین کی نہ صرف یہ کہ ترجمانی کی بلکہ عورتوں کو موضوع بنا کر ان کی بیش بہا خدمات انجام دی. یعنی کہ جو ان کی شاعری کی کیا خصوصیات تھی کہ انہوں نے عورتوں کی جو مسائل تھے اس کو اپنے کلام میں بہت زور و شور سے اٹھایا. جو ان کے مسائل تھے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی. ان کے جو احساس تھے چاہے وہ درد ہو, چاہے وہ محبت ہو, چاہے وہ رنج ہو, ہر طرح کے مسائل کو انہوں نے اپنے کلام میں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تھا اس کوشچن کا آنسر. اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اس چیپٹر میں جو اگلا کوشچن ہے آپ کی بک میں وہ ہے نصاب میں شامل پروین شاکر کی کسی ایک غزل کی ادبی محاسن پر روشنی ڈالیے. یعنی کہ ان کے کسی ایک غزل کے بارے میں اس طرح سے بیان کیجیے کہ وہ پتہ چلے کہ وہ اس میں کس طرح کے جذبات اور احساسات کو پیش کیا گیا ہے, وہ ادب پر کس طرح سے پورا اترتا ہے. تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں. پروین شاکر کی شامل نصاب 2 غزلوں میں پہلی غزل 8 اشعار پر مشتمل ہے. یعنی کہ پہلی جو غزل ہے اس میں 8 شعر ہیں. پروین شاکر کی شاعری کے عمومی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پروین شاکر کی شاعری میں عورتوں کے جذبات بہت ہی شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں پیش ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کے کوشچن میں بتایا کہ ان کے جو کلام کی خصوصیات کیا تھی کہ اس میں انہوں نے عورت کے نسائیت یعنی نساء کسے کہتے ہیں, عورت کو اردو میں نساء بولتے ہیں. تو عورتوں کے جو جذبات ہیں اس کو انہوں نے اپنے شعروں میں زیادہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی غزل میں جذبات و احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے. ان میں درد, کسک, ٹیس اور کرب کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ان کے کلام میں کسی عورت کا جو درد ہوتا ہے, کسک, ٹیس ہے جس سے وہ خود بھی گزر چکی تھی, اس کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے. ان میں ذرا بھی تصنع نہیں بلکہ یہ شاعرہ اپنے دل کی حقیقی اور فطری آواز معلوم ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں ذرا سا بھی بناوٹ نہیں ہے بلکہ وہ شاعرہ جو ہے پروین شاکر جی ان کے اپنے دل کی جو آواز جو ہے, کیونکہ ان کا خود بھی جیسے کہ ہم نے ان کے حالات زندگی میں ہی پڑھا تھا کہ ان کے ہسبینڈ سے ان کی نہیں بن سکی تھی اور ان کا ڈیورس ہو گیا تھا. تو ایک طرح سے یہ ان کے اپنے خود کے جو درد ہے یا اپنے دل کی ترجمانی وہ کرتی ہیں اپنے شعروں میں. اپنے دل کی حقیقی اور فطری آواز معلوم ہوتی ہے, جس سے بخوبی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پروین شاکر کی شاعری دراصل ان کی ناکام محبت کی ترجمانی ہے دراصل ان کی ناکام محبت کی ترجمانی کا دوسرا نام ہے. یعنی کہ جو ان کی ناکام محبت تھی ان کے شوہر کے ساتھ, تو اسی کے وہ اپنے درد کو اپنے شعروں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی درد کو اپنے شعروں میں جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. پروین شاکر کی اس غزل کا مطالعے سے ایک اور خاص بات یہ سامنے آئی ہے کہ پروین شاکر اپنے جذبات و احساسات کو, حسرت و ہیجان کو, سحر و انتظار کو اور محبوب کی بے وفائی اور بے مروتی کو کچھ اس انداز میں شعری پے کر عطا کرتی ہیں کہ ایک طرف جہاں ان کی شاعری اپنے جذبات کی کہانی معلوم ہوتی ہے, یعنی کہ وہ جو اپنے شوہر کی جو بے وفائی کہی ہے یا بے رخی تھی اس کی وہ ترجمانی جو ہے وہ معلوم پڑتی ہے. ان کی خود کے جذبات و احساسات, ان کی حسرت جو تھی, جو کہ نامکمل حسرتیں تھیں وہ سب, اور ان کے جو ہجر و انتظار تھا وہ اپنے تو اس کی جو ہے وہ ترجمانی, ان کا جو شاعری ہے وہ معلوم پڑتی ہے. تو یہ تھا اس چیپٹر کا سوال نمبر 5 لانگ کوشچن نمبر 3. تو اب آتے ہیں ہم لوگ لاسٹ کوشچن کی طرف جو کہ سوال نمبر 4 ہے.
اس حسینہ شعر کی تشریح کیجیے، یعنی کہ جو یہ شعر دیا گیا ہے اس کی تشریح کرنی ہے۔ راگ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح، تو اس کا تشریح کرنا ہے۔ تشریح یعنی کہ ویاکھیا، اس میں جو اس شعر میں شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ مندرجہ ذیل شعر پروین شاکر کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے اور یہ غزل کا دوسرا شعر ہے، یعنی کہ ان کی پہلی 2 غزلیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس چیپٹر میں آپ کو 2 غزلیں دی گئی ہیں، تو جو پہلی والی غزل ہے اس کا یہ دوسرا شعر ہے۔ یہ خوبصورت شعر ہے جس میں احساس کی شدت اور ٹیس پورے عروج پر ہے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ زندگی میں ایک بھرے پورے گھر کا جو تصور تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب مجھے راگ کے ڈھیر پر زندگی گزارنی ہے اور رات بسر کرنی ہے۔ جس طرح خوابوں کے جذبات و خیالات جل کر معدوم ہو جاتے ہیں، اسی طرح میری زندگی کے خیمے بھی جل چکے ہیں۔ معدوم ہو جاتے ہیں یعنی فنا ہو جاتے ہیں، راگ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے زندگی کے خیمے بھی جل چکے ہیں، یعنی کہ زندگی کی جو خوشیاں تھیں، جو خواب تھے، وہ سب جل چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سر کے اوپر چھت نہ ہو اور کھلے آسمان میں راگ کے ڈھیر پر ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے، یعنی کہ جب آپ کے سر کے اوپر چھت نہیں ہوتا ہے تو کھلے آسمان کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اسی کے نیچے راکھ یعنی کہ مٹی سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ اسی خالی زمین پر یا راکھ پر یا مٹی کے ڈھیر پر ہی آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے۔ اس شعر میں شاعرہ کی مایوسی اور ہرما نصیبی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، یعنی کہ جو اس شعر میں ان کے جو اندر کی جو ٹوٹ چکی تھی، وہ ان کے دل کا جو درد تھا وہ بہت شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، بہت صاف طور پر نمایاں ہوتا ہے یا دکھتا ہے۔ تو یہ تھا اس چیپٹر کا کمپلیٹ سولوشن۔ آئی ہوپ اب اس میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوتی ہے تو پھر مجھے کمنٹ سیکشن پہ جا کے ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہو اور سمجھ میں آتا ہو تو پلیز چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔